understand my words clearly. So abhi doctor sahab ne kuch baat ki jisme norms aa gaye, and these things go back to the previous debate that the culture is a primary tool to understand reality in the life, not translation. So this is the thing. मैं माफी चाहूंगा आपसे, लास्ट टाइम भी इस टॉपिक पे हमने काफी अच्छी डिस्कशन की थी, लेकिन लोगों ने बात में इतराज किया था, हम टॉपिक से हट गए थे. नहीं मैं टॉपिक से हट गया, मैं बस असर पे आ रहा हूँ. अच्छा, इस पर आपका कोई सवाल अगर हो तो आप बल्ले वो सवाल कर लें, या कुछ छोटी बात करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन वगैरह, क्योंकि हम स्ट्रीम को बस बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं. Right, okay, I will not come to your stream next time because the thing is that you don't do discussions with people. That's the problem with you guys. जब भी कोई आपको कुछ चीज बताता है, आप उसकी बात नहीं सुनते, आप उसको कहते हैं स्ट्रीम खत्म करें. what's going on यार, come on. मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, आपने सारा उसकी वो बेसिक. आपकी आवाज आ रही है अभी, तो आप इनको जवाब देना चाहें अगर. मैं तो सवाल आपसे किया नहीं, सिर्फ आप क्या जवाब. नहीं, आपने एक कमेंट किया है हमारे बारे में जो टॉपिक से बिल्कुल हट के है. नहीं, I mean it's not irrelevant to the topic. It is to the topic. Okay, come to the point, brother. Come to the point. Okay. ASR जो है वो ज़माना है, that's fine, we accept that. और ज़माना अब ये सब की सब चीज़ें जो भी हैं, ये प्रीवियस कल्चर, एक कुरान का अपना कल्चर है जो कुरान मजीद में हर जगह पे डिफाइन है, और उस कल्चर को कंपेयर किया है दूसरे कल्चर से दुनिया के जो प्रीवियस सिविलाइजेशन गुजरी. Quran is in archaeology, you know, there's a lot of archaeology in the Quran, in a subjective manner. और उसमें कुरान ने अपने कल्चर को डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए इंसान के बारे में कहा है कि इंसान की जितनी सिविलाइजेशंस थी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, एग्री विद हिम, वल असर ज़माने के गुजरे हुए ज़माने की बात है, और वल जो है वो तो डेफिनेटली कसम है, जिस तरह वो तीनी वज़ई तूनी व तूनी सीनी हवा अकल बलद में, इनमें अब वहाँ पे भी इंसान का जिक्र है. तो ये जो इंसान खसारे में, इसका मतलब ये है कि जो इंसान जानवर से ज़हनियत, अक्लमंदी, शऊर रख के एक कल्चर क्रिएट करता है, और वो जो अपनी तरफ से क्रिएट करेगा, जैसे सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, आपका ये जो सिस्टम है, जो भी डिफाइन करते हैं, आपके यूरोप में सोशलिज्म और कम्युनिज्म को मिक्स कर दिया, और उसके अलावा जो आपका कैपिटलिज्म है उसको भी काफ़ी चीज़ों में मिक्स किया हुआ है. तो ये जो इंसान निज़ाम अपनी तरफ से बनाता है, कुरान इन्हीं निज़ामों को चैलेंज करता है कि ये इनकी एक मोदत होती है और ये खसारे में एट द एंड गोना फिनिश. कैपिटलिज्म भी ऐसे ही है, इसने भी एक ना एक दिन ख़त्म होना है. जैसे सोशलिज्म की मौत हुई, वैसे ही कैपिटलिज्म के साथ भी होगा. तो कुरान मजीद को थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव में आके देखें. इकोनॉमिक्स, बिजनेस, लाइफ जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. तो फिर आप एक तर्जुमे के करके उसको समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है. मेरे सामने तो बहुत क्लियर है, लेकिन एक चीज़ जो आप लोग मिस कर जाते हैं ना, जो मेन पॉइंट होता है, जैसे कई और चीज़ों पे किया है. I'm sorry, I'm a critical by nature, you know, so I just critique. शॉर्ट करें अपनी बात को. कैसे सर शॉर्ट में करूँ उसको? It's a very comprehensive topic, you know. I'm trying to be summarizing. इतना टाइम नहीं होता ना, क्योंकि बहुत से और लोग वेट कर रहे हैं. Okay, that's fine. Okay, that's my argument. और अमल सालिहात, ठीक है, इसको आप क्या हज़रत साले के अमल से डिफाइन करेंगे? अल्लाह. नहीं, मैं एक एग्जांपल आपसे भी क्वेश्चन कर रहा हूँ. दिस इज द जनरल नॉर्म ऑफ पीपल, दे अंडरस्टैंड. और जो आपने नॉर्म की बात की है, नॉर्म अगर हमारे यूरोप में देखें, कज़न से मैरिज, शादी वो करना अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है. हमारे मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान, इंडिया, दे ऑल मैरिड टू देयर कज़न्स, मोस्ट ऑफ देम. सो उधर नॉर्म जो है वो ये एक्सेप्टेबल नॉर्म है. Do you know what is the meaning of a norm? It's a part, it's a factor of a culture. In a cultural web, you have a lot of factors, and one of them is called the norms. So thank you very much. चले सईद साहब, आपने इंसान के उस पर तो एक शेर सुना दिया हमको ना. अब एक शेर मैं आपको सुना देता हूँ हक के हवाले से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी लफ्ज एक हक है ना. अल्लामा का शेर है, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, मैं आबलाए मस्जिदों न तहजीब का फर्जन, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं ज़ैर हिलाइल को कभी कह न सका कंज, मुश्किल है एक बंदा है हक भी वहाँ कंदेश, खाशाक के तोदे को कहे को है दमन. तो हम जो बात कर रहे हैं वो हक की बात कर रहे हैं. हमने कभी जहर को शकरकंदी नहीं बोला. जहर जहर है.
سمپلی ٹو پوائنٹ آپ آنسر دیں, اس کا میٹافورس میں جا رہے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ. کوئی میٹافورس میں نہیں گئے ہم. اقبال جو ہے حق کو قرآن سمجھتا ہے, وہ جو اس کی ٹرمینالوجیز میں حق کا مطلب ہے وہ عشق کو لینا ہے, وہی ڈرائیو کرتا نا حقیقت, تو ٹھیک ہے. میں اقبال کو ڈسکس نہیں کر رہا, I'm to the point. آپ نارمس کو کیا سمجھیں, نارمس کیا ہوتے ہیں؟ چلیں جی انشاءاللہ اس پہ بحث کریں گے, نارمس کیا ہوتے ہیں. دوسرا اس پہ ایک ٹاپک رکھیں گے, نارمس کیا ہوتے ہیں. السلام علیکم. آج میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہم لوگ جن کے پاس انٹرنیٹ جیسی فیسلٹی ہے, گوگل جیسی فیسلٹی ہے, یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ہم لوگ, جو ہم سے پہلے آنے والے لوگ اس طرح سے اسلام کو نہیں سمجھ سکے, ہمارے پاس وہ کیا اپرچونٹی ہے کہ ہم اتنے سارے ویوز کو ایک جگہ پر دیکھ سکتے ہیں. اور جب ہم ایک چیز کو سنتے ہیں, جیسے قرآن مجید کا کوئی ایک صورت ہو یا قرآن مجید کی کوئی بھی ورڈز ہو, اس کی ٹرانسلیشن یا اس کے بارے میں کوئی چیز سنیں, تو وہ ہم ایک جنرل, فار ایگزامپل اگر میں کسی اہل سنت والجماعت کے مسلک سے ہوں, یا ایک رینڈم کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ قرآن میں کیا ہے, تو آپ موسٹ لائکلی آپ کیا کریں گے کہ یوٹیوب پہ جائیں گے, اس صورت کا نام لکھیں گے, اور آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ویڈیوز ملیں گی, اور یہ ہر لینگویج میں ہے. سو دس از اے بیوٹی آف اٹ. لیکن آپ امیجن کریں کہ آج سے 30 سال پہلے یا 20 سال پہلے یا ایون 10 سال پہلے یہ فیسلٹی لوگوں کے پاس نہیں تھی کہ ان کو اس طرح سے اتنی ساری انفارمیشن ایک جگہ پہ مل جائے. اس کے فائدے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کا نقصان کیا ہے کہ اوور فلو آف انفارمیشن, ٹو مچ انفارمیشن, اور انسان اکتا جاتا ہے کہ ایک چیز کے اوپر اتنی ساری انفارمیشن ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا پک کریں, کیا چوز کریں. سو زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں فوراً, اگر وہ بور ہو گئے دوسری ویڈیو پہ چلے جاتے ہیں. تو چلتے چلتے جب ہم ایک مثال کے طور پہ ایک صورت کو ہم سنتے جا رہے ہیں بار بار, اور اگر وہ بالکل ایک جیسی ویوز ہیں تو ہم ان سے بور ہو جائیں گے. ہم وہاں پہ کھڑے ہوں گے جہاں پر ہمیں کوئی ویو ایسا ملے جو بہت ہی مختلف ہو, یونیک ہو, اور تبدیلی انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان تبدیلی چاہتا ہے. تو آج جو آپ کپڑے پہنتے ہیں وہ آپ کل نہیں پہنیں گے, یا ایک ہفتے میں جو آپ جس طرح کے کپڑے پہن رہے ہیں وہ آپ اگلے ہفتے میں نہیں پہنیں گے, یا جو آج کھانا کھایا وہ کل نہیں کھائیں گے. اسی طرح کا کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ آپ کھائیں گے. تو یہ فطرت میں انسان کی کہ انسان تبدیلی چاہتا ہے. اور جب کوئی ایسا ویو ہو, بے شک جو خطرناک ویو کیوں نہ ہو, ہماری فطرت کے اندر ایز اے ہیومن بینگ کیوریوسٹی ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کچھ چیز ڈفرینٹ ہو. جیسے اللہ معاف کرے کہ اگر آپ کو یہ انفارمیشن ملے کہ کوئی ایٹم بم کہیں پہ پھٹ گیا ہے, تو ایک بڑے خطرے کی بات ہے, بہت انسانی نقصان ہوگا یہ وہ. لیکن کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے ذہن میں ایسا ہوگا, یا کوئی ایسی چیز ہوگی کہ آپ دیکھنا چاہیں گے کہ ہوتا کیا ہے. اس چیز کو فلفل کرنے کے لیے, اس کیوریوسٹی کو فلفل کرنے کے لیے, اور انسان کی جو یوٹیلیٹی بن جاتی ہے, یوٹیلیٹی کہتے ہیں جیسے آپ کو آئس کریم اچھی لگتی ہے, آپ آئس کریم کھائیں گے, جب ایک اسکوپ آپ کھائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور اس کی آپ اس کو اور کھائیں, تو آپ 2 کھائیں گے, 3 کھائیں گے, 4 کھائیں گے. لیکن اس کے بعد اس وقت ایک لیول ایسا آئے گا کہ جہاں پہ آپ مزید آئس کریم نہیں کھا سکیں گے. یہ ایزیسٹ ڈیفینیشن ایکسپلین کر سکتا ہوں نا کہ یوٹیلیٹی کیا ہوتی ہے. اور ہو سکتا ہے کل آپ پھر کھائیں, لیکن ایک وقت میں آپ ایک حد تک ہی کھائیں گے, اس کے بعد آپ کا دل بھر جائے گا. تو یہ دل بھرنا جو ہے یہ اصل میں یوٹیلیٹی کا فیکٹر ہے, جو کہ یوٹیلیٹی فلفل ہو جاتی ہے. سو
یہ جو کیوریوسٹی ہے انسان کی کہ وہ انسان ایسی چیز دیکھنا چاہتا ہے جو کہ آؤٹ آف دا آرڈنری ہو، تو وہ ان کی یوٹیلیٹی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کی فلم انڈسٹری جو کہ بلینز مے بی ٹریلین ان دا ورلڈ ارن کرتی ہے، آپ کو ایسے ویوز دکھاتے ہیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی کیوریوسٹی کی وجہ سے، اور کیوریوسٹی کے بعد آپ کی یوٹیلیٹی ریز کرتی ہے. تو اس کو فلفل کرنے کے لیے یوٹیلیٹی کو آپ موویز دیکھتے ہیں جو کہ بہت اسٹانشنگ ہو، اور اس میں ایسی چیز ہو، ایکشن ہو اور یہ ہو وہ جو بھی آپ کے ذہن میں چل رہا ہے. ٹھیک، ہم نے جب قرآن مجید کے اوپر کوئی اگر ریسرچ کرتا ہے تو کافی کوشچنز آتے ہیں کہ خدا کون ہے، کیا ہے، ہم کیوں ہندو ہیں تو ہندو کیوں ہیں، اگر عیسائی ہیں تو عیسائی کیوں ہیں، یا مسلمان ہیں تو مسلمان کیوں ہیں. یا ہم یہ سوچتے ہیں کسی کی کنورسیشن سن کے، کسی دوست نے کہا کہ بھئی میں عیسائی ہوں تو مسلمان ہوں، تو مسلمان تو خراب لوگ ہیں، تو آپ کے کوئی ویوز کو چیلنج کرتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ فرسٹ آف آل جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ جا کے یوٹیوب پہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں گے. تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے جو ہم سب لوگ کرتے رہے ہیں. آج میں آپ کو جو اگزامپل دینا چاہتا ہوں وہ ایک قرآن مجید کی بہت چھوٹی سی صورت ہے، اور ٹرانسلیشنز جو لوگ کرتے ہیں ان کو صرف یہ کہہ دینا کہ صرف ٹرانسلیشن ہی اپنی طرح سے کرتے ہیں. ہر نیا ٹرانسلیٹ کرنے والا جو کہ آرتھوڈاکس سسٹم سے ہٹ کر ٹرانسلیٹ کرتا ہے وہ سیدھی سیدھی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا. اس کا ریزن یہ ہے، اور یہ سب سے بڑی ویکنس ہے، کہ وہ ہر ایک ٹرانسلیشن کے سینٹنس میں جب بھی جو سینٹنس وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے اس میں وہ اتنی آپ کو ایکسپلینیشن دے گا، اتنے کانٹیکس میں لے کر آئے گا. کانٹیکس تو مطلب وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے، لیکن وہ اس کی جو بنیادی چیز ہوگی وہ بہت چھوٹی ہوگی، اس میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک لفظ کے معنی سے وہ 360 کے اینگل سے موو ہو سکتا ہے. اور اس 360 کے اینگل کو موو کرنے کے لیے جو سسپینس اس نے کریٹ کیا ہوگا وہ ساری کی ساری اس کی شروع کی جو انٹروڈکشن ہوگی، بیک گراؤنڈ ہوگی، اسی پر ہوگا. جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کا انٹروڈکشن اور بیک گراؤنڈ ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ 0.1 یا 1% ہوتا ہے. اگر آپ کی پوری تھیسز آپ نے لکھی ہے، کوئی آپ نے ریسرچ آرٹیکل لکھا ہے، آپ کا انٹروڈکشن بیک گراؤنڈ 1% ہوتا ہے. لٹریچر ریویو آپ کا میجر حصہ ہوتا ہے، اور پھر میتھڈولوجی آپ نے کیا اڈاپٹ کی ہے اس ریسرچ کو کرنے کی، وہ آپ کا میجر حصہ آپ کہہ سکتے ہیں 20% 30%. اور پھر آپ کی ڈسکشن اور کنکلوژن، اینڈ دین یو آر ایبل ٹو پٹ فارورڈ سم ریکمنڈیشن. تو جو لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، اپنے پوائنٹ آف ویو کو، اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ جتنی، اگر کوئی واقعی ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ چینج لے کے آ سکتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، یا وہ آرتھوڈاکس ویوز کو چیلنج کر سکتی ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے کچھ اس کو ایویڈنس لے کے آنا پڑے گا، اور کوئی نہ کوئی آپ کو ایسی کنونسنگ اسٹیٹمنٹ دینی پڑے گی یا پروف دینا پڑے گا کہ جو آپ کے آرتھوڈاکس ویوز کو چینج کرے. سو اتنی لمبی بات کرنے کے بعد آپ کو کیا ملے گا آخر میں؟ سیم ریزلٹ موسٹ لائکلی. آج ایک اور ان کی اسٹیم لائن تھی الموزز کی، اور جیسے وہ لوگ ایک آج کل ہر صورت کو پکڑ رہے ہیں، انہوں نے سورہ عصر کو پکڑا، اور I went there because I was curious. So جو ہماری کنورسیشن ہے وہ آپ ان کی ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہو، تو پلیز آپ جا کے وزٹ کریں، they will have more likes. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اصل پرسپیکٹیو ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ دو بڑے اسکالرس کے ویوز کو آپ سنیں. آج میں زیادہ نہیں بولوں گا. You should listen and make your judgment. You will be the judge of it. اس سے پہلے کہ ہم ادھر جائیں، میں آپ کو سمپل ٹرانسلیشنز میں دکھانا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگوں کی ٹرانسلیشن ہے اور ان میں کیا سملیرٹیز ہیں. موسٹ لائکلی دے سے the same thing.
سو ہم کوئکلی قرآن.com کے اوپر جائیں گے اور وہاں سے اس چیز کو آبزرو کریں گے کہ کیا چیز کامن ہے اور کس طرح سے لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. اوکے سو ہماری جو اوکے یہ سورہ اثر ہے. سورہ کا نمبر ہے 103. سو اس میں انگلش میں ٹرانسلیشنز ہیں. والعصر یعنی ول سے مراد ہر جگہ ہر انسان نے قسم لیا ہے موسٹ لائکلی. اور العصر جو ہے وہ ٹائم. سو آپ دیکھ سکتے ہیں بائی ٹائم. بائی کا مطلب ہے جو آپ بائی گوڈ کہتے ہیں تو مطلب ہے خدا کی قسم. سو یہاں انگلش میں بائی سے مراد سویر قسم اٹھانا. Okay, Allah may He be glorified takes an oath on time. بات وہی ہے. oath کا مطلب بھی آپ کیا ہے کہ آپ حلف اٹھاتے ہیں جیسے. So I swear and by the afternoon or time. غالی ڈاکٹر غالی تھوڑا سا ڈفرنٹ انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. by the declining day. عبد الحکیم by the time وقت کی قسم. by the declining day. pigtail. Okay تھوڑا سا ڈفرنٹ ویو ہے لیکن میننگ وہی رہے گا. by the token of time through the ages. یوسف علی. تھوڑی سی چینج ہے اس میں, nothing much. اسی طرح سے آپ باقی لوگوں کی ٹرانسلیشن میں دیکھ سکتے ہیں. اردو میں بھی کوئی 3-4 قسم کی آتے. زمانے کی قسم, زمانے کی قسم, اثر کی قسم, فتح محمد جلندری, زمانے کی قسم اسرار احمد, اور مولانا محمد جوناگڑھی زمانے کی قسم. انہیں کی سارے ایک ہی جیسی ٹرانسلیشن میں قسم کھا رہے ہیں زمانے کی. okay. آپ الموزس کی ویڈیو کو جا کے دیکھیں جو ان کی ابھی ریسنٹلی آئی ہے, تو اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کس پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں. then you know. So it's not a big surah, it's small, just 3 ayats. So in an insan lafi khusr, surely humanity is in grave loss. Man is most surely in a continuous state of loss. Okay, state of loss, sheer loss, in deep loss, state of loss, man in state of loss. Okay, تو آپ نے دیکھا کہ یہ utter loss, every man feels at a loss. محسوس کرنا, this is important but slightly different by Irwin. okay, اردو میں دیکھیں آپ, انسان در حقیقت خسارے میں ہے, انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے, کہ انسان نقصان میں ہے, یقیناً انسان خسارے میں ہے, بے شک بالیقین انسان سر تاثر نقصان میں ہے. okay. اور یہ اس کی آخری آیت ہے جو کافی بڑی ہے, تو اس کو کوئکلی ریویو کر لیتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Except those who have faith, do good, and urge each other to the truth, and urge each other to the perseverance. So, advise each other. یہ ایک advise کرنا, urged, advice. So perform good deeds first and then encourage others to follow the truth and remain steadfast upon it. Urge is used again. And counsel each other. Counsel is an interesting word. Allama Madudi. Abul Allama Madudi.
اوکے یہاں پر انہوں نے ایک المعروف امر بالمعروف و نہی عن المنکر and his religion of Islam, Islamic monotheism or jihad. Okay, this is an interesting one. Taqiyuddin al-Hilali and Muhammad Mohsin Khan. Except those who believe in Islamic monotheism and do righteous good deeds and recommend one another to the truth, order one another to perform all kinds of good deeds, al-ma'ruf, which Allah has ordained, and abstain from all kind of sins and evil deeds, al-munkar, which Allah has forbidden, and recommended one another to patience for the suffering, harms and injuries which one may encounter in Allah's cause during preaching his religion of Islamic monotheism or jihad. انہوں نے کافی چیزیں ایڈیشن میں ایکسپلین کرنے کے لیے ڈالی. دیٹس فائن. اردو میں آپ دیکھ لیں سوائل نو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے, دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. موسٹ لائکلی دے آل آر دا سیم. ٹھیک ہے. اوکے ناؤ ون آف دا اسکالرس جن کے بارے میں بات کرتا ہوں وہ محترم علامہ غلام احمد پرویز صاحب ہیں. سو ان کی جو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے غلام مبارک یو کے کی, وہاں سے آپ جا کے ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. ساری ویڈیوز انہوں نے بڑی اچھی ترتیب سے میری گڈ ایفرٹ دے. سو آپ خود جا کے ویو کر سکتے ہیں. میں صرف سورہ العصر کی جو آبزرویشن علامہ صاحب کی میں وہ آپ کو بس پریزنٹ کرتا ہوں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایک اور عالم ہیں جنہوں نے العصر کی ٹرانسلیشن میں تو بات نہیں کی, لیکن جو یہاں پہ الذین آمنوا یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اس کی جو ڈیفینیشن ہے کسی حد تک وہ کی ہے, اور وہ عالم I'll show you afterwards. Let's just hear what he has to say. غلام احمد پرویز صاحب. العصر 103 کہا یہ بات کسی ایک قوم کی نہیں, کسی ایک بستی کی نہیں, کسی ایک دور کی نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسانیت کی ساری تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ انسان نے جب بھی وحی کی رہنمائی کو چھوڑا ہمیشہ تباہی کے اندر گیا. کیا بات آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے ساری تفصیلیں چلی آ رہی ہیں. قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود, قوم مدین, قوم لوط, قوم بنی اسرائیل, فرعون, یہ تمام داستانیں بھری پڑی ہیں قرآن. 30 پارے تفصیل پہ تفصیل دیے چلا جا رہا ہے قرآن. اور یہاں آنے کے بعد وہ ساری تفاصیل سمٹا کر ایک فکر میں رکھ دیں کہ والعصر تاریخ انسانیت اس حقیقت کے اوپر شاہد ہے. دیکھا آپ نے کہ تفصیل کو کیسا ارتکاز میں لایا ہے قرآن. پوری انسانیت کی تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ انسان نے جب بھی مستقبل اقدار سماجی کو چھوڑا ہے ہمیشہ تباہی میں گیا. یہ کام تھا ہمارے ہاں کے محققین کا, ریسرچ کرنے والوں کا, کہ وہ تاریخ کو اس نگاہ سے پڑھیں اور اس پہ تحقیق کریں. یاد رکھیے جب بھی قرآن صرف انسان کہتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں انسان جو اپنی حوالی زندگی کے جذبات کے اوپر چلتا ہے.
جب بھی انسان نے اپنی رہنمائی اپنے حوانی جذبات کو بنایا لفی حسن تباہ ہو گیا. کسی ایک زمانے کی نہیں، کسی ایک قوم کی داستان نہیں. والعصر پھر وہی بات آ گئی اس قوم کے الفاظ کی. عصر یا عصا نچوڑنے کو کہتے ہیں. نچلی ہوئی بات آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے. ایک زمانے کو، ایک دور کو یہ قوم ملاحظہ فرمائیے، یہ کھجوریں کھانے والی قوم، پتہ نہیں ان کے ذہن کی بلندیاں کہاں پہنچی ہوئی. وہ کہتے تھے ہر دور اپنے ماضی کا نچوڑ ہوتا ہے. اللہ، اس لیے وہ ایج یا پیریڈ جسے ہسٹری میں کہتے ہیں آپ، یہاں پہ ایک بات آبزرو کریں آپ کہ ان کی جو فلسفی تھی اس میں حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے جنرل ویو میں سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان تخلیق کیے گئے، یہ ان کو اس طرح سے نہیں سمجھتے کہ آدم جو ہیں وہ پہلے جو انسان تھے وہ نبی. Most likely he's going towards evolution, but that's a different conversation. انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. ابھی جو بات انہوں نے کی کہ انسان جو ہے وہ حیوانی فطرت رکھتا ہے اور جو اس کی فطرت میں چیزیں ہیں وہ کرنا چاہتا ہے جس سے اس کو نقصان ہوتا ہے، تو انہوں نے اس چیز کو کنٹروڈکٹ کیا ہے اپنی پریویس ویوز سے، جہاں وہ یہ کہتے تھے کہ آدم جو ہے اس سے مراد ایک حیوانی انسان ہے جو عام انسان ہے، ایز اے اسپیشیز ہے. اور جب اس انسان کو شعور دے دیا گیا، جسے اللہ نے روح پھونکی اور وہ آدم سے انسان بن گیا بیسیکلی، تو وہ روح پھونکنا جو ہے وہ شعور دینا ہے انسان کو، وہ عقل دینا ہے انسان کو، جس سے وہ ڈسٹنگوش ہو گیا ہے دوسری اسپیشیز سے. تو آج دنیا میں جو بھی اس پلانٹ پہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ انٹیلیجنس جو ہے وہ انسانوں کے پاس ہے، کیونکہ وہ انسان حیوان سے بنے، آدم سے. سو یہاں پر یہ جو بات کر رہے ہیں وہ ان فیکٹ وہی ہے، لیکن اس طرح سے کنٹرڈکشن آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن آپ ان کی جو حضرت آدم اور حوا کی جو کنورسیشن ہے اس کو آپ سنیں تو ایک بہت باریک سی آپ کو آگے جا کے یہ چیز سمجھ آئے گی. اس میں بہت باریکی ہے کیونکہ یہ آپ کو دھیان سے بار بار سننا پڑے گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اور انفارچونیٹلی ہی واز ویری اولڈ مین ایٹ دیٹ ٹائم، اور ان کو کھانسی وغیرہ اور یہ وہ چیز تھی، اس کی وجہ سے کنورسیشن کو سننا مشکل ہو جاتا ہے. تبھی مسٹر غامدی جو ہیں ان کو لائک نہیں کرتے تھے آئی تھنک، ادروائز he was quite a big scholar. So let's hear what he has to say after. اسے وہ اثر کہتے ہیں. بطور پچھلے ادوار اور تاریخ ہے ہی میں یہ برادران عزیز، جتنے سارے پچھلے ادوار ہوتے ہیں ان کا ایکیومولیٹو ایکسپیریمنٹ یا ایکسپیرئنس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک دور، ہمارا دور جو ہوتا ہے. اور یہ اسی طرح سے یہ میچور، یہ کشیدہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ قوم زمانے یا ایج کے لیے، تاریخی زمانے کے لیے یاد رکھیے یہ لفظات ہے. پرٹیکولر ایج ان ہسٹری جسے ہم کہتے ہیں، ماضی کے تمام تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے. کہتا ہے پوری انسانیت کے تجربات کا نچوڑ یہ بات تمہیں بتائے گا، یوں کہیے اس کے معنی تو کٹ کرنے ہے یا سارا جڑ کرنے کہ ان انسان لفی خسر. انسان کو جب بھی تنہا چھوڑ دیا جائے تو پھر دا اینیمل ان مین جو ہے وہ غالب ہوتا ہے. ایسا پھر سوچو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، تباہی. بچتے کون ہے؟ الا الذین آمنوا،
اس میں استثناء اور ایکسیپشن جو ہے تم ہسٹری میں پاؤ گے صرف ان لوگوں کی کہ جو مستقل اقدار انسانیت کی صداقت پر جنہوں نے یقین رکھا. لیکن صرف یقین رکھنا ہی تو کافی نہیں ہوتا. یقین تو عمل کے لیے بنیاد ہوتی ہے. آپ کسی ایسے مکان میں نہیں رہ سکتے جس کی صرف بنیادیں بھری ہوئی ہیں، اور آپ مکان بنا بھی نہیں سکتے طاقت سے کہ بنیاد نہ ہو. ایمان اور اعمال صالحہ کا تعلق یہ ہے برادران. اوکے، آپ ان کی جب ویڈیو سنیں گے تو آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا سننے میں. ان کے ایک ویو دے رہے ہیں اور کافی نالجبل پرسن ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن یہاں پر جب آپ ان کو بار بار سنیں گے، if you're doing research in Islamic point of view, so آپ اس کو کرٹیک کی نظر سے دیکھیں، اس پہ تنقیدی جائزہ لیں، اس کا انالیسس کریں. سو یہاں پر ایک پرابلم آتی ہے ان کی جو انہوں نے بگننگ میں بات کی ہے قوموں سے. والعصری زمانے کی قسم کھانا کسی چیز کا، وہ انہوں نے ایلیبریٹ نہیں کیا. وہ اتنا میرے خیال سے ان کے لیے ضروری نہیں ہوگا، یا انہوں نے اگر کیا ہے تو جنرل بہت جلدی سے گزر گئے وہاں سے. ایک پوائنٹ آپ یہ نوٹ کریں. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ جو پرانی قومیں گزریں، عاد اور سمود اور اس طرح سے دوسری جو قرآن مجید میں مینشن ہے، یہ ان کی آبزرویشن کے اوپر گئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ یہ سارا جب انسان حیوانی جذبہ اپنا لیتا ہے اور انسانی جذبات چھوڑ دیتا ہے تو وہ خسارے میں ہے. ایک تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو نکلتا ہے. دوسرا ایکسیپشن انہوں نے مینشن کیا ہے. ایکسیپشن میں وہ لوگ ہیں جو آگے وہ آپ کو اسی کامنٹری کریں گے. بٹ اوکے، پرابلم کیا ہے اس چیز میں کہ آپ کمپیئر کریں لائک ود لائک. اگر قرآن مجید میں قوموں کا ذکر تھا، یا اس صورت میں قوموں کا ذکر تھا، والعصر ان الانسان، یہاں پہ انسان کی بات کی ہے، تو ایک پوائنٹ آف ویو سے تو یہ ٹھیک ہوں گے کہ ہاں حیوانیت سے جب شعور اور عقل انسان کو ملی تو پھر وہ انسان بنا. اور ان کے ویوز سے یہ سویلائزیشنز ہیں جو پریویس سویلائزیشن گزری ہیں وہ ساری کی ساری خسارے میں تھیں، رائٹ. تو ایکسیپشن کیا ہوئی؟ کچھ قومیں ایسی ہوں گی جو کہ بچ گئی ہوں گی جنہوں نے عمل صالح کیا ہوگا. اب وہ دیکھیں گے وہ کیا ہے اور سب چیزیں آگے جا کے آئیں گی. لیکن یہاں پہ آپ ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ کچھ قومیں بچ گئیں، ایکسیپشنز. تو ہمیں تو کوئی ایسی قوم قرآن مجید میں نظر نہیں آتی جس پہ قرآن مجید نے کہا ہو کہ یہ قوم ایکسیپشن تھی، ایکسیپشنل تھی، جو عمل صالح پر تھی. کچھ لوگوں کا کہا ہے کہ جیسا پیغمبر تھے اور ان کے ماننے والے جو حواری تھے، جو ان کے دوست تھے، جو ان کو فالو کرتے تھے، کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. لیکن یہاں آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ایک قوم پر جتنی قومیں گزری ہیں وہ خسارے میں. اگر انسان کو آپ نے قوموں کے حساب سے دیکھنا ہے، کیونکہ عصر اس سے پہلے آئے والعصر ان الانسان، تو زمانے کی قسم ہے تو مطلب ہے کہ پریویس گزرے ہوئے دور کی بات ہے کہ جو انسان جس سے فیملیئر ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی ایک قوم تھی، ہم سے پہلے بھی ایک دور تھا اور وہ خسارے میں ہے اکارڈنگ ٹو قرآن. اور دوسرا یہ کہ خسارہ، نقصان کیا ہے؟ نقصان بیسیکلی کہ وہ they destroyed. سو یہ اس طرح کی ایمبیگوٹی ہے، اس طرح کی کنفیوژن کریٹ کرتا ہے جو آگے جا کے آپ کو سمجھ آئے گی، جس سے کوئی مطلب اس کا ان کے حساب سے ٹرانسلیشن بنی ہے، انہوں نے جو مفہوم پیش کیا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر نہیں ہوتی ہے. جہاں وہ انسان کہہ رہے ہیں اور انسان کو انہوں نے ایک قوموں کے طور پہ لیا ایز اے cumulative human history and those civilization were in loss. تو ایکسیپشنل کون ہے؟ کون سی قومیں پھر آپ دیکھیں گے نا، یہ کون سی قومیں ہیں جو کہ ایکسیپشنل ہیں، جنہوں نے عمل صالح کیا، حق کی تلقین کی. So let's see what he has to say after.
اور بات بڑی صاف سی ہے، کہا کرتے ہیں کہ صاحب ایمان کی کیا ضرورت ہے. میں کہتا ہوں صبح کو اگر آپ بیمار ہو جائیں اور آپ کو کہا جائے ڈاکٹر کی طرف جانے کے لیے، آپ ہمیشہ اس ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں جس کے اچھے ڈاکٹر ہونے پر آپ کو یقین ہوتا ہے. آپ نسخوں میں استعمال کرتے ہیں جس کے متعلق آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے. سائنٹسٹ اس فارمولے کو لیتا ہے جس کے متعلق اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ نتائج پیدا کر دے گا. یہ جو فارمولے یا قانون کی صداقت کے متعلق دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے جسے ایمان کہتے ہیں. اس سے پروسیڈ کرتا ہے انسان فردر. اگر پہلے یہ معلوم ہو کہ یہ فارمولہ صحیح نہیں ہے، کوئی باہوش انسان اس کے اوپر آگے چلتا ہی نہیں. ایمان کا اوکے، تو یہاں پہ جو آپ نے ان کے تھوڑے سے ورڈز ہیں ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہماری اگلی جو ویڈیو چلے گی اس میں وہ ان کی کنورسیشن جو دوسرے صاحب ہیں وہ کمپلیٹلی یقین کے ٹاپک پہ ہے. سو ہی ول ڈیفائن واٹ یقین از اکارڈنگ ٹو ہم ان دس ویڈیو. یقین سے جہاں تک آپ کو سمجھ آئے گی وہ یہ ہے کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو یقین ہو. کس چیز پہ یقین ہو؟ انہوں نے ڈاکٹر کی ایگزامپل دی ہے، یعنی نالج ان جنرل آپ کہہ سکتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کسی ڈیٹا انفارمیشن، اور انفارمیشن جو ہوتی ہے جب کسی ڈیٹا کو میننگ دے دیں سو اٹ بیکمز انفارمیشن. سو انفارمیشن کی جو کا ایک پروسیس ہے اس کی فارمیشن جو ہوتی ہے وہ نالج کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی اس سے اوپر کا درجہ جو ہے وہ نالج ہے. اور نالج کو جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کون سا نالج ٹھیک ہے کون سا نالج غلط ہے، اینڈ دین اٹس کالڈ دا وزڈم، دا ٹاپ آف دا پیرامڈ. یہ ہماری اکیڈمکس کی جو فریم ورکس ہیں اس کے اندر اس طرح سے ڈیٹا، انفارمیشن، نالج اینڈ وزڈم کو جنرلی ڈسکرائب کیا جاتا ہے. سو بیسکلی اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ وزڈم کا ہونا یعنی ذہانت کا ہونا، ایک انسان ذہین ہو جائے. کس طرح سے ذہین ہوتا ہے؟ وائزر، حکمت، کہ جب وہ نالج کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ کون سا نالج ٹھیک ہے کون سا نالج غلط ہے، اس جنرل آبزرویشن. سو اس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں، اور میں اس لیے آپ کو اس میں ایڈ کر رہا ہوں کہ اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی جو اس کے بعد چلے گی اس میں پورا یقین کے اوپر ہے. سو یو سی دا ڈفرنس. اینڈ دا ادر گائے از ٹپیکل آرتھوڈاکس. ایسے اتنا کام ہے، اسی لیے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں. یہ بڑی جامع ٹرم ہے قرآن کی، عمل صالحہ. انسان کی اپنی صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہیں، کائنات کی صلاحیتیں ارتقاء یافتہ ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر اس سے اصلاح کے پہلو نکلتے ہیں. اصلاح ہمواریوں کو کہتے ہیں فساد کے مقابلے میں. یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. فرد کے لیے، معاشرے کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے ایسے کام جو ہر گوشے کے اندر اس طرح سے صلاحیتوں کی نشو و نما کرتے ہوئے چلے جائے، وہ اس یقین کامل کے بعد اس قسم کے کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور شرط بتائی. یہ عمل صالح کا تصور ملک کی دنیا کے اندر انفرادی ہوتا ہے. نیک کام ایک فرد اپنے طور پہ کرتا ہے، لیکن یہ جن انسانوں کے متعلق کہا ہے کہ یہ تباہ نہیں ہوئے، یہ تباہ نہیں ہوں گے، ان کے متعلق کہا ہے کہ یہ انڈیویجولسٹک ٹینڈنسی نہیں ہے، انفرادیت کی زندگی نہیں ہے. ان کی زندگی اجتماعیت کی زندگی ہوتی ہے. وَالتَّوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَالتَّوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تواصل کے معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو کچھ کہنا. میں بھی عرض کرتا ہوں اس سے معنی جو ہے
یعنی یہ تو گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ ہوا، ایک دوسرے سے یہ چیز کرنا. تواصل کے عام معنی تو ہوتے ہیں تلقین کرنا، تاکید کرنا، کسی سے کچھ کہنا. پہلے تو یہی معنی لیجیے. ایک اجتماعی نظام ہوتا ہے، اس میں وہ ایک دوسرے سے کہتے یہ ہیں. یہ حق کا لفظ جو ہے یہ ٹروتھ کے لیے بھی آتا ہے، انگریزی زبان میں بھی رانگ کے مقابلے میں بھی رائٹ آتا ہے، اور جسے آپ استحقاق کہتے ہیں ایز آف رائٹ، آپ دیکھتے ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. بیانی معنی میں بھی آتا ہے عربی زبان میں بھی. رائٹ تو وہ حق میں جو باطل کے مقابلے میں ٹھیک ہو، اور رائٹ وہ جو کسی کا حق ہو. جو ہی کسی کا حق نے حق دیا وہی حق ہے، جو ہی حق دبایا وہ نہ حق ہے. وہ تو ایک لفظ کے اندر بولنے والی ہے. تواصل بالحق، وہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ تمہارا حق کیا ہے، تمہارا فریضہ کیا ہے. ایک لفظ میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں. یہ جو معاشرہ قائم ہوتا ہے برادران عزیز، یہ رائٹس اینڈ آبلیگیشن دونوں کا نام ہوتا ہے، حقوق اور ذمہ داریاں. معاشرے میں ہر فرد پہ کوئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ انہیں پورا کرتے ہیں تو اس سے کچھ حقوق اس سے متعین ہوتی ہے. معاشرہ ان حقوق کو دیتا ہے. فرد اگر ذمہ داریاں نہیں اپنی پوری کرتا تو اس کو کوئی حق نہیں معاشرے سے کچھ لینے کا. معاشرہ اگر اس کا حق نہیں دیتا اسے کوئی حق نہیں ہے اس سے ذمہ داری عائد کرنے کا. Obligations and rights go hand in hand. معاشرہ بنتا اس طرح سے ہے. مزدور جو آتا ہے آپ کے یہاں کام کرنے کے لیے، وہ صبح آتے ہی اجرت نہیں مانگ دیتا، اس لیے کہ اس نے ابھی ذمہ داری پوری نہیں کی. وہ دن بھر ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو شام کو اس کا حق ہو جاتا ہے. خراب نہیں مانگ رہا، حق ہو جاتا ہے. اگر آپ اسے نہیں دیتے ہیں تو آپ نے حق نہیں دیا. اگر وہ کام دن بھر نہیں کرتے اس نے ذمہ داری پوری نہیں کی ہے. رائٹس اینڈ ابلیگیشن، کیا بات قرآن کی لیلا نے ماننا، کیا عرض کریں. ایک عمر چاہیے ان چیزوں کے لیے. نصاب کے طور پہ ایک ایک لفظ قرآن کے نصاب کے طور پہ ایک کلاس کا درس بنتا ہے. یہ حق کے اوپر اگر میں چاہوں مہینے لگ جائیں قرآن کریم کے شروع سے میں بتاؤں کہ حق کیا ہوتا ہے. یہ تمدنی زندگی کے اندر ایک دوسرے سے کہتے یہ ہیں کہ تمہارے ذمے حق کیا ہے، پھر وہ حق جو تم اپرو کرو گے اس طرح سے جو تمہارا حق ہوگا وہ کیا ہے، اور بالحق کیا ہے، باطل کسے کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں. اور یہ بات نہیں کہ کسی ایک دن یہ بات ہوئی تماشا ختم ہو گیا. آواز پاؤ بالصبر، اور اس کے بعد کہتے یہ ہے کہ بات جب تم نے یہ سمجھ لی ہے تو اب استقامن انتظامن دوامن استمرارن مستقلن اس روش کے اوپر قائم رہنا ہوگا. یاد رکھو یہ وہ ہے جن کی ایکسپشن قرآن نے بتائی. یہ ہے وہ لوگ کہ جو تباہی سے بچتے ہیں، ورنہ ان الانسان لفی خسر. حقیقت یہ ہے ان الانسان، پوری جامعیت اس کے اندر آ گئی ہے. انسان اللہ علیہ چھوڑ دیا جائے اگر یہ چیزیں اس کے اندر نہ ہو تباہی ہوتی ہے اس کے لیے. صرف انسانیت کی تاریخ میں وہ چند لمحے میں کہوں گا چمکتے ہوئے جن میں کبھی ایسا ہوا، ایسا معاشرہ قائم ہوا کہ جو فرد ایمان پر اعمال صلاحیت بخش، ہر فرد دوسرے فرد کو اس کی obligation اور حقوق کی یاد دہانی کرے اور اس پہ قائم رہنے کی تائید کرتا چلا جائے. اب لیجئے اعجاز قرآن کے لفظ کے انتخاب کا، تاکید، تلقین، امر، اس کے لیے سینکڑوں لفظ تھے اس کے ہاں، تواصل کا لفظ اس نے لیا. یہاں پہ آپ نے دیکھا ان کی ڈیفینیشن جو حق کی ہے
اور تلقین کرنا ایک دوسرے کو. تو یہ بھی بڑی کنفیوزنگ چیز ہے جب آپ پریکٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں. یعنی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بندہ دوسرے کو تلقین کرتا ہے, just like your parents. So parents are the exceptional thing. But imagine your neighbor is telling you, why don't you clear your bin? So this is your duty to clear your bin. اور اس کی اپنی بن جو ہے وہ بھی خالی ہونی چاہیے. تو آپ امیجن کریں اس طرح کی سوسائٹی جہاں آپ رہ رہے ہوں, ہاؤ وڈ یو سروائیو کہ جہاں پر اس کی رسپانسبلٹی ہو, اس کا حق ہو کہ وہ اپنے ہمسائے کو جا کے یہ کہے کہ بھائی آپ کی جو ٹی وی ہے وہ بہت اونچا ہے, right? Which is his right basically if it's too loud. But in UK after 11 o'clock most likely he will say that, he will complain. But آپ کی جو زندگی میں ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی تلقین کرتا رہے, کو پن ڈاؤن کرتا رہے, تو آپ یہ کوشچن کریں گے کہ بھائی پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو, بعد میں مجھے آپ کو. سو اس طرح کی سوسائٹی میں کنفلکٹ آپ کو نظر نہیں آتا. یعنی کہ ان کی ٹرانسلیشن کے مطابق جو حق ہے وہ ایک اور پرسپیکٹیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے, اب جو مزدور ہے اس کا حق ہے کہ وہ آپ سے مانگے کہ بھی میرا اتنا اس کا پیسہ بنتا ہے تو آپ نے مجھے دینا ہے, which is right as well, very common thing. تو قرآن میں اگر یہ ایٹریبیوٹ رکھا ہے ان لوگوں کے بارے میں یا اس اکارڈنگ ٹو ہم قوم, تو میرا تو پہلا آرگومنٹ ان کے اگینسٹ یہ بنتا ہے کہ بھائی قوم کون سی آپ کہہ رہے ہیں. پہلے آپ کہہ رہے ہیں ساری قوم عاد اور سمود جو بچ گئے, جنہوں نے نجات پائی, وہ بھی پھر قوم ہونی چاہیے, بھلے وہ چھوٹے کیوں نہ, تھوڑے کیوں نہ ہو. تو اب یہ جو آپ کی حق کی تلقین کرنا اور پھر وہ رائٹ مانگنا, کیا اس قوم میں ایسے نہیں ہوتا جس قوم میں آج ہم رہ رہے ہیں؟ کہ یہ بھی خسارے میں ہوگی پھر, یا یہ نجات پانے والے ہوں گے؟ سو کوئی بھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جو مزدور کام کرے اور اس کی ویج اس کو نہیں دینی چاہیے. اس پہ کوئی چیز کوئی بھی سوسائٹی ایگری نہیں کرتی. ہاں سوسائٹی ایز اے جنرل اس میں لوگ ہوتے ہیں جو ایکومولیشن آف ویلتھ اور غریبوں کو ان کا جو رائٹس بنتا ہے وہ نہ دینا ایک الگ بات ہے. تو کیا وہ قومیں ڈسٹرائے ہوتی رہی ہیں؟ اور ظاہر ہے ایک جنرل ویو میں بنے گا, لیکن آپ اس سے ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے. کیا حملے سالے کیا, کیا ایک عمل جو کہ ٹھیک ہو, کریکٹ ہو, اس کو کرنے سے آپ کی قوم بچ جائے گی, خسارے میں نہیں رہے گی؟ اس از اے کویسچن. سو جو ملک کے قانون ہے, اب وہ الموزز میں جو ڈاکٹر صاحب تھے کہ آپ نارمز کو فالو کریں, which is very ambiguous statement according to him. I mean, makes no sense, literally. اور جب میں نے ان کو چیلنج کیا کہ آپ نارمز کو ڈیفائن کریں, so he says yeah, to be continued. So these are the things that I'm trying to say کہ یہ لوگ جو آ کے ہمیں ٹرانسلیشنز دے رہے ہیں, یہ they are no different to the orthodox in so many ways, yet they're opposing them just merely for some translative words. So اس پہ بھی ہم آگے ڈبیٹ کو کنٹینیو کریں گے. Let him finish and then go to the next guy اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے orthodox کا پوائنٹ بھی دیتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو صحیح باتیں جو ہیں وہ اس انداز سے کہنا کہ وہ اور تم ایک ہو جاؤ. یہ جو جماعت بنتی ہے جس میں توافع ہوگا, ایک دوسرے سے یہ کہیں گے, اس جماعت کی وجہ جامعیت سیمنٹنگ فورس, ان کی ایک ہونے کی, مل امت بننے کی, ان کی سیمنٹنگ فورس, ان کے ہاں کی کامن فیکٹر جس نے ان کو افراد سے جماعت بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان رکھتے ہیں اقدار پہ, اعمال صالح ہیں, ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے ہیں, استقامت اس کے اوپر قائم ہوتے ہیں. اس سے امت محمدیہ یا ملت اسلامیہ بنتی ہے. چیزوں نے من میں نے گزارش یہ کیا ہے, قرآن کے الفاظ جو ہے پوچھیے نہیں کہ یہ کیا ہے. سوچنے کی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اس میں اتنے لفظ چھوڑ کے یہی لفظ سے استعمال کیا, یوں نہ ایسے کام ہوتا ہے.
اگر یہ چیزیں معاشرے میں نہیں ہوتی تو بھیڑ تو ہوتی ہے، وہ قوم نہیں ہوتی، امت نہیں بنتی، ملت نہیں ہوتی۔ ہرڈ انسٹنکٹ کے ماتحت ہو سکتا ہے کہ وہ گروہ میں اکٹھے بھی۔ اوکے، ایک اور پوائنٹ یہاں پر علامہ صاحب نے اقدار کا ورڈ یوز کیا، یعنی ویلیوز. سو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وچ ویلیوز آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ تو قرآن مجید کی جو ویلیوز ہیں اگر ہم اسے اسرٹین کریں اور کمپیئر کریں دوسری کتابوں سے، یا ایک جنرل جو ویلیوز ہوتی ہیں، یونیورسل ویلیوز، should we take them as values؟ یعنی ایک ویلیو یہ ہے کہ آپ سچ بولیں. کون سی دنیا میں ایسی آپ کو سویلائزیشن ملے گی کہ جو یہ تلقین نہ کرتی ہو؟ اور کیا قرآن مجید میں جو اگر وہ انسان سے مطلب قومیں ہیں کیونکہ پیچھے والعصر ہے، تو اس سے کیا مراد لیں گے کہ کوئی ایسی قوم بچ گئی جو چھوٹی قوم ہو اور ان کی ویلیوز اسپیسیفکلی ایسی تھیں کہ ہمیشہ ساری کی ساری قوم ہی سچ بولتی تھی. سو دس از all ambiguous in that sense. So let's see what he says last time. حیوان بھی رہتے ہیں اس طرح سے، امت نہیں بنتے. اور اب یہ نظر آ گیا جو روز ہمارے یہاں یہ قصہ چلا کرتا ہے کہ صاحب اسلام میں بنیاد قومیت کیا ہے، وجہ جامعیت کیا ہے، نیشن کیسے اس کے اندر بنتی ہے، اور لے آئے وہ کے ساتھ ایک جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والے گڑا گھوڑا سب برابر، وہ ایک قوم بن جاتی ہے. وہ تو عزیزان من مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے کی جیب سے بھی وہ قوم نہیں بناتا، وہ تو بناتا ہے اس جیب سے ایمان اعمال. اب ایک اور دیکھیے بات کہ انہوں نے بھی جانور اور حیوان کا جو انسان کا اور حیوان میں جو کمپیریٹیو کیا ہے. اب حیوان، آپ خود سوچیں، کیا جانور ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں؟ اور ہاؤ دے آر لائک ہیومن ان سو مینی ویز. وہ ٹوٹل ڈفرینٹ اسپیشیز ہے. کیا وہ کرتے ہیں جیسے حیوانوں کو ایک ایسی چیز بتایا ہوا ہے، جیسے جانوروں کا نام لے رہے ہیں کہ وہ they all totally bad people or something, bad species or something. حیوان اپنی ویلیوز رکھتے ہیں. حیوانوں کی بات اگر ہم کہیں تو وہ انسان ایز اے اسپیشیز اگر آپ لے جائیں تو اس میں ایک عجیب سی ایک کنفیوژن آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے. ابھی نہیں، ابھی آپ کو یہ چیز نہ نظر آئے، لیکن اگر ہم اس کو ان ڈیپتھ اور ان بائس ہو کے سوچیں تو it all become a foggy thing, یہ ایسی چیز ہے جس سے کوئی ہمیں کوئی ایسی چیز ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ باقی جتنی دنیا میں اسپیشیز ہیں جو حیوانیت کی نظر میں آتی ہیں وہ جھوٹ بولتی ہوں گی، وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتی ہوں گی، ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے وہ حیوان رہ گئے. سو یہ ایک عجیب سا کویشچن ہے، لیکن آئی مین اوبیسلی یا تو ان کا کمپیریٹیو جو کمپیئر کیا انہوں نے وہ ٹھیک نہیں ہے، بٹ we'll see afterwards. تواصل بالحق، تواصل بالصبر، تواصل کے اندر ہے کہ وہ یوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں. سورہ اللہ سے ختم ہوئی برادران، سورہ الحمد. اوکے، اب جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ ایک شیعہ عالم ہے، ان کی بہت پرانی مجلس ہے جو کہ یقین کے اوپر، ان کا ٹائٹل یقین ہے. سو about 20-25 minutes, we won't go all the way through, but let's see. بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم فسبح باسم ربك
وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. سورہ ہجر کلام مجید کا 15واں سورہ ہے. یہ سورہ کی آخری آیت ہے اور آخری آیت کا آخری لفظ میری تقریر کا عنوان ہے اور وہ یقین. یعنی عبادت کا کمال سجدہ ہے اور سجدہ اس طرح سے مسلسل رہے، اس طرح سے باخلوص رہے اور عبادت کی اس طرح سے روح بن جائے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اتنی عبادت کر اپنے رب کی، اتنی عبادت کر اپنے رب کی کہ یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو. سبحان اللہ. ترجمہ ایک مرتبہ پھر ذہن میں رکھیے. فسبح باسم ربک، اپنے رب کے نام کی تسبیح کر. وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی اتنی اطاعت کر، اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین آ جائے. یقین کی منزل علم کا وہ کمال ہے جہاں غیب شہود سے بدل جائے، غیب نہ رہے، حضور بن جائے. اب اگر علم یہ مشاہدہ دنیا میں عطا کرے تو وہ یقین ہے، اور اگر موت اس مشاہدے کو مہیا کرے تو وہ موت یقین ہے. اس لیے تفسیر میں یقین کے دونوں معنی کیے گئے کہ اتنی عبادت کر کہ علم مشاہدے کی منزل پر آ جائے یا موت آ جائے. اس لیے کہ موت قفس کے دروازے کو کھول دیتی ہے، روح کو آزاد کر دیتی ہے، ماورائے حجاب اشیاء کو سامنے لاتی ہے اور انسان کو ہر اس شے سے آگاہ کر دیتی ہے جس سے وہ یہاں بے خبر تھا. اتنی عبادت کر، اتنی عبادت کر کہ یقین آ جائے. یقین بڑی دولت ہے، یقین بڑی دولت ہے. یعنی اگر یقین کو سمجھنا ہو تو ضد کو سمجھو کہ شک کیا ہے. اس عنوان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کتاب الہی، قانون ربانی کہ جو ہمارے لیے قیامت تک دستور حیات ہے، وہ اس طرح سے نہیں شروع ہوتا کہ یہ رحمت کی کتاب ہے، یہ علم کی کتاب ہے، یہ معرفت کی کتاب ہے، یہ حکمت کی کتاب نہیں. شروع کر دیا جاتا ہے اس کتاب کو اسی طرح سے کہ ذالک الکتاب لا ریب یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے. آپ نے دیکھا اس کی اہمیت کو. اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کا یہ دوسرا سورہ، سورہ بقرہ، جو سورہ حمد کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ صاحبان ایمان کی تعریف میں
اس کے بعد کافروں کی تعریف ہے، اس کے بعد ان لوگوں کی تعریف ہے جو کبھی کفار کے پاس جاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ کبھی ان کی باتیں سنیں، کبھی ان کی باتیں سنیں۔ تو نوع انسانی کی تقسیم کی گئی ہے آغاز قرآن میں، مگر جب مومنین کا تذکرہ کیا اور کہا لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور الذین یؤمنون انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پھر یقین وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ کتاب ہدایت بن کر آئی، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کا قیام ان کا فریضہ ہے، اور پھر جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے اس میں انفاق کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ تجھ پر نازل ہوا، جو تجھ سے قبل ہم نے نازل کیا، اور اب آیت یہاں ختم ہوئی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، انجام عمل پر، انجام کار پر، آخرت پر، نتیجے پر، انتہا پر نظر نہیں، یقین اس کلام ربانی کا آغاز ہی یہ ہے کہ شک نہیں ہے اس کتاب، اور ایمان کا کمال یہ ہے کہ یقین کی منزل پر پہنچے تو سجدے کے بعد جو منزل حاصل ہوتی ہے وہ بجز یقین کے اب اس طرح سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یقین سے گفتگو کی گئی ہے، کہیں عین الیقین پر گفتگو ہے، کہیں حق الیقین پر گفتگو ہے، کسی مقام پر یہ بتلایا کہ کس طرح سے انسان منازل یقین کو طے کرتا ہے۔ مختصر سے وقت میں ایک ذرا سا جائزہ لینا چاہتا ہوں قرآن کو بیان سے ملا کر۔ قرآن نے 28 مقام پر یقین سے گفتگو کی ہے، اور اس طرح سے کلام معصوم نے جو صراحت کی میں اس کو بھی پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں سنو، وہ یہ ہے، یہاں کلام معصوم سے مراد جو شیعوں کے جو امام ہیں، آئمہ ہیں، ان میں سے ایک ہے، ان کا انہوں نے نام منشن نہیں کیا، تو ان کی جو تفسیر ہے وہ یقین کو ڈسکرائب کیسے کرتے ہیں؟ Let's just hear that. کہ علم اور یقین یہ بڑی دولتیں ہیں، یہ بڑی دولتیں ہیں، اور اس طرح کی دولتیں ہیں کہ اذا علمتم فعملوا، اگر علم ہے عمل کرو، وَإِذَا تَيَقَّنْتُمْ فَأَخْبِرُوا، اور اگر یقین ہے اقدام کرو۔ یہ علم یقین کی منزل ہے۔ لا تجعلوا علمکم جہلا ویقینکم شکا، خبردار اپنے علم کو جہل سے نہ بدلو، اپنے یقین کو شک میں تبدیل نہ کر دو۔ علم اپنی منزل پر رہے، علم کی ضد شک نہیں ہے، علم کی ضد جہل ہے، یقین کی ضد ہے شک، اور جہاں شک آ جائے اور شک پر شک آئے اور مسلسل شک آئے تو پھر وہ بیماری ہے۔
حالتیں، جسم کی 6 حالتیں ہیں، جسم یا خوابیدہ ہے یا بیدار، جسم یا مردہ ہے یا زندہ، جسم یا صحت مند ہے یا بیمار، بالکل اسی طرح روح کی 6 حالتیں ہیں۔ روح کی زندگی علم ہے، روح کی موت جہل ہے، روح کے لیے نیند غفلت ہے، روح کے لیے بیداری انتباہ متنبہ کرتے جانا ہے کہ ہاں ہوشیار، اور روح کی بیماری شک ہے، روح کی صحت یقین۔ روح یقین ہے، اور جب انسان کو یہ دولت مل جاتی ہے تو روح اپنی صحت کے ساتھ قلب بیماریوں کو دور کر کے اپنے آپ کو معرفت کی راہوں میں پاتا ہے۔ اور اس کا بیان یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کے لیے لازم ہے کہ صبر و یقین و عدل و جہاد ہو۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ صبر و یقین و جہاد۔ یقین کی 4 حالتیں ہیں۔ ایک تبصرۃ الفتنہ، فتنہ یعنی زیرکی میں ڈوبا ہوا ہو، عقل مندی ہی عقل مندی ہو، یقین کی پہلی حالت۔ دوسری حالت تعول الحکمہ، کہ جب عقل مندی میں ڈوب جائے تو حکمت کے موتی لائے۔ تیسرے تبصرۃ الموعظہ، کہ برابر دنیا کو دیکھتے جائے اور عبرت حاصل کرتا جائے، یقین صاحب یقین عبرت حاصل کرتا جائے۔ اور چوتھے سنت الماضیین، جانے والوں پر نظر رہے کہ ان کے یقین کا کیا ہے، اس لیے کہ ہمارا مستقبل ہمارے ماضی سے کٹا ہوا نہیں ہے، ہم ماضی سے کٹ کے جی نہیں سکتے ہیں، ہم اپنے یقین کو تو اسی یقین سے ملانا چاہتے ہیں جس نے آواز دی تھی لو کچھ حجاب ہائے آسمانی میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے جائے تو جو یقین کی منزل ہے، جو یقین کی منزل ہے وہاں سے ہم نہیں ہٹیں گے۔ جو یقین ہمارا ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو یہ ہے ماضیین کا تذکرہ۔ بیٹے کو وصیت کی امام حسن کو، صفین سے واپسی پر یہ وصیت نامہ لکھا گیا۔ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ احیی قلبک بالموعظہ، بیٹا اپنے یہاں جو وصیت کی بات کر رہے ہیں یہ حضرت علی نے جنگ صفین کے موقع پر حضرت امام حسن کو لکھی، اس کی بات کر رہے ہیں۔ دل کی زندگی چاہتے ہو تو ہمیشہ اس دل کو نصیحتیں کرتے رہو، اور زہد کی باتیں سنا کر اس کو گوشہ نشین رکھو، اس کو گوشہ نشین رکھو، اس کو کسی ایک مقام پر سکون سے رہنے دو۔ وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور دل کو نور حکمت سے دو، وَقَوِّهُ بِالْیَقِین، اور اس کو یقین سے قوت دیکھا
صحت یقین ہے، علم کا کمال یقین ہے، غیب کو شہود میں بدلنا یقین ہی سے ممکن ہے، اور یہ اس طرح سے نہیں آتا کہ انسان فلسفیانہ افکار میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے یقین کو ڈھونڈے، نہیں، یہ یقین آتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ اپنے رب کی اتنی عبادت کر کے یقین آتا میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی توجہ اور دی جائے اسی بیان پر تو ارشاد ہوا کہ علم و معرفت الہی کا مدار کچھ مسائل پر ہے، نجوى العارفين تدور على 3 اصول، على 3 شعب. عارفوں کی باتیں، عارفوں کی زندگی 3 اصول پر قائم ہے، کا علل خوف والرجائی والحب، یا خوف پر یا امید پر یا محبت پر. عارفوں کی باتوں کی بنیادیں 3 امور پر ہے، یا خوف ہے یا امید ہے یا محبت. ارشاد فرمایا الخوف فرع العلم، خوف نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ علم نہ ہو، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہی ہیں جو صاحبان علم. ضروری ہے انسان کے دل میں، مگر اللہ کے لیے یہ خوف ہو، اور خوف پیدا نہیں ہوتا جب تک علم نہ ہو. الخوف فرع العلم. اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ الرجا، امید، کہ امید بنتی کیسے ہے؟ فرمایا الرجا فرع الیقین، اگر یقین نہ ہو تو کوئی امید نہ باندھے. جس کی ذات میں یقین ہوتا ہے اسی سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، جس کی ذات پر یقین نہیں ہوتا اس سے امیدیں وابستہ نہیں ہوتی. اس لیے کہ لازمہ ہے امید کا طلب، امید کا لازمہ ہے طلب، اور طلب کسی ایسے سے نہ ہو کہ جو خالی ہاتھ لوٹا دے. مقام پر ثاقب نے کہا تھا لکھنوی مرحوم نے، یہ صدا ہے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر ایسے بھی ڈر ہے کبھی دن پر کوئی سائل نہ ایسے بھی ڈر ہے کبھی دن پر کوئی سائل نہ تھا. تو امید وہی ہے کہ جہاں انسان اپنی طلب کے لیے آگے بڑھے، اور طلب اسی وقت ممکن ہے کہ جہاں انسان کو یقین پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے کہ جس سے مانگ رہا ہوں اس میں صلاحیت بھی. اس لیے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر، رب سے بڑھ کر کون دینے والا ہے؟
عطا کرنے والا ہے، حتیٰ یاتی عقل یقین، یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے تاکہ رجا معبود حقیقی سے ہو، طلب اسی کی بارگاہ سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ خوف ہے، یہ رجا ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو عارفین میں شامل کرتا ہے، اور تیسری منزل ہو الخوف والرجاء والخوف۔ خوف فرع علم ہے، رجا فرع یقین ہے، محبت فرع معرفت، محبت فرع معرفت ہے، معرفت نہیں محبت، یقین نہیں امید نہیں، علم نہیں خوف خدا نہیں، تو یہ منزل ہے یقین کی، یہ منزل ہے یقین کی کہ جہاں انسان اپنے آپ کو ایک ایسی راہ پر پاتا ہے کہ جہاں اگر یہ یقین ہٹ جائے تو پھر سامنا ہے شک کا، اور شک کی حالتیں یہ ہیں کہ تماری ہے، تردد ہے، حال ہے، فرار ہے، یہ چار حالتیں ہیں۔ تماری یعنی بیکار، بے موقع، بے محل گفت و شنید، تماری میم الف رے، یہ تماری بے محل گفت و شنید تماری ہے۔ شک اگر ہے تو صرف باتیں ہی باتیں ہیں، دوسرے شک اگر ہے تو ہر آن حال ہے۔ دیکھیے وہاں لفظ خوف استعمال کیا، یہاں لفظ حال حال کچھ اور ہے، محبت کی منزل پر خوف ہے، اور جہاں انسان اپنی جان کی حفاظت کے لیے دن رات پریشان ہو، وہ حال ہے، خوف نہیں۔ حال ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ تردد ہے، آگے بڑھوں نہ بڑھوں، پیچھے ہٹوں کہاں جاؤں۔ جہاں شک پیدا ہوا تردد پیدا ہوا، اور جہاں تردد آیا نتیجہ یہ کہ حق کی راہ میں آگے بڑھنا ممکن نہیں بدس فرار کے، جہاں فرار پاؤ سمجھو کہ یقین فرار ہے، حق سے فرار ہے، سمجھو کہ یقین نہیں ہے۔ تب آپ نے ان منازل کو جب طے کیا تو یقیناً آپ کو علم ہو چکا ہوگا کہ انبیاء کو اللہ نے یقین کی دولت عطا کی، اور ظاہر ہے اس منزل پر جو قابل ذکر دولت، اور جس کو قرآن مجید نے بہت ہی خاص انداز میں بیان کیا، وہ یہ ہے کہ قضا کا نور ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین۔ ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کا ہول بتلایا، کنٹرول بتلایا، زمین و آسمان کا ارتباط بتلایا، کائنات کا تعلق باہمی بتلایا، اور یہ بتلایا کہ اس کا ارتباط و اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے، فقط اس لیے کہ ابراہیم کے دل میں یقین پیدا ہو۔ نبی العالم، شیخ الانبیاء، صاحب شریعت غرہ، خلت و نبوت و رسالت و امامت کی منزل پر فائز، انی
جاعلک للناس اماما کا جن کے لیے خطاب ان کے لیے ارشاد ہوا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت دکھلا دیے تاکہ وہ یقین کی منزل پر آ جائے. لیکون من الموقنین، یہاں یقین موت نہیں ہے، یہاں یقین موت نہیں ہے، بلکہ قلب ابراہیم میں وہ صحت روح پیدا ہو جائے کہ اندازہ ہو کہ سب کا مالک تو وہی ہے. اب اگر وہ یہ کہے کہ قالوا ابنوا له بنيانا والقوا في القوه. تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کتنی کمپریہنسو انہوں نے، میں نے اس لیے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا بیکاز لاٹ آف نوائز ان دا بیک گراؤنڈ، اور کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کمپیئر کریں کہ جو آرتھوڈاکس علماء کے بارے میں جو ویوز دیتے ہیں یہ ٹرانسلیٹرز اور اس طرح سے ان کو رد کرتے ہیں، کیا ان آرتھوڈاکس اسکالرز کا علمی معیار ایسے ہی ہے جیسے یہ ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ جتنی ڈیپتھ میں یہ جو علامہ تھے ابھی جن کو آپ نے سنا ہے، انہوں نے یقین کے اوپر آبزرویشن دی ہے، اور ایز کمپیئر ٹو دیز گائز ٹرانسلیٹرز جن کی ایک چیز دوسری چیز سے نہیں ملتی، کوئی ربط نہیں ملتا. اب یہ ایک مجلس تھی جو پی ٹی وی پہ چلی اور پتہ نہیں کون سے سن میں ہے، اٹس ان بلیک اینڈ وائٹ اینڈ اٹ واز ویری ہارڈ ٹو فائنڈ. I stumbled upon it and I was just amazed the wisdom that he come up with. So صرف یہ نہیں کہ ورڈز کو آپ فینسی طریقے سے بیان کریں، ان کا کوئی ربط ہونا چاہیے، ان کا کوئی لنک ہونا چاہیے. If you don't understand, hear it again and you see everything by yourself. مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کاپی رائٹ کے اگینسٹ ہے یا نہیں. I'm new to these things. But I took the risk. It doesn't matter, you know. اگر میرا مقصد پورا ہو گیا کہ آپ کو میرے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو مجھے سمجھ آئی وہ آپ تک پہنچ جائے، دس از دا اونلی تھنگ آئی وانٹڈ. اوکے، سو آپ ایک اور جو ہمارے بھائی ہیں الموزز اور ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ان کی جو کنورسیشن ہوئی ہے میرے ساتھ میں وہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ یہ جو یوٹیوب پہ آ کے ہم چیزیں سنتے ہیں اور جو آبزرویشنز ہمارے آتی ہیں، آل دو اٹس جنرل ڈسکشن، آل دو اٹس نتھنگ سیریس کہ اس میں ہم کہیں کہ انہوں نے بہت غلط کہہ دیا، لیکن ان جنرل جب آپ اس کو دیکھیں گے تو کئی ایسے ویوز ہیں کہ جس سے مجھے شدید اعتراض ہے، یعنی نماز کا. اور ابھی انہوں نے اس چیز کے اوپر تو ڈسکشن نہیں کی، بٹ ان ہز ادر ویڈیوز، اور ان میں انہوں نے نماز کو تو بالکل ہی ڈینائی کیا، جس کی وجہ سے مجھے جو ہے دیکھنا پڑا کہ یار یہ what he has to say about it. اور I wasn't shocked, I wasn't feeling کہ یار یہ مطلب جس منہ میں بھی کیا ہوگا وہ خود جو بات کر رہے ہیں اس میں کیا ہے. اب میں آپ کو جو ان کی ویڈیو نہیں دکھا سکتا، یہ الموزز پی ایچ ڈی قرآن اسٹوڈنٹ کے نام سے چینل ہے ان کا، I'm sure you must have heard of it. اور ان کے ساتھ جو میری کنورسیشن ہوئی میں صرف آپ کو وہی سنا رہا ہوں. آئی ہوپ کہ اس میں کاپی رائٹ کا کوئی کلیم ایسا نہیں آئے گا. I'm just trying to do this for educational purposes. جو مومنین ہوتے ہیں نا، مومنین کسی چپت بھی دیں گے، وہ سوٹیبل ڈیڈ ہے. عمل کرتے ایک ڈاکٹر اقبال صاحب سے بھی اور آپ کام کا آسان ہونا. خوش ہوئے اس بات. بولے آپ بات کریں. I mean basically کیا ہے کہ we always go back to کہ نہیں انسان آپ کے پاس لیگ ہے تھوڑا، میں نوٹس کیا ویسے. اچھا سعید بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے.
جی میں پہلے بھی آپ کے چینل پہ آیا تھا لاسٹ ٹائم اور کافی آپ سے مطلب تھوڑی سی بحث ہوئی تھی. ابھی میں آپ کی سن رہا ہوں اور ایک غالب کا شعر ہے. جی جی وہ کہتے ہیں بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. بہت خوب. یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ ایک عالم ہے بہت بڑے، چلے میں ان کا نام نہیں لیتا. So it might create insecurity for people, you know, so if I put names there. نہیں بولے کوئی مسئلہ نہیں. So پرویز صاحب کہتے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے یا بنی آدم ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کئی دفعہ قرآن مجید میں آپ کو دوبارہ بتایا آدم کا لفظ آدم سے مخاطب یا بنی آدم کہہ رہے ہیں. اور دوسرا ان کی جو کنورسیشن ہے in a nutshell کہ آدمی تو جیسے جانور ہے نا، ایک اسپیشیز ہے ایڈم. سو دیٹس واٹ اٹ مینٹ، not the prophet Adam, the first prophet. So انہوں نے کیا اس چیز پر بات کی تھی کہ نہیں، انسان تب بنتا ہے آدمی سے جب وہ قرآنی ویلیوز کو اڈاپٹ کرتا ہے، قرآنک ویلیوز کو. انڈرسٹینڈ مائی ورڈس کلیئرلی. سو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کچھ بات کی جس میں نارمز آ گئے. And these things go back to the previous debate that the culture is a primary tool to understand reality in the life, not translation. So this is the thing. میں معافی چاہوں گا آپ سے. لاسٹ ٹائم بھی اس ٹاپک پہ ہم نے کافی اچھی ڈسکشن کی تھی لیکن لوگوں نے بات میں اعتراض کیا تھا، ہم ٹاپک سے ہٹ گئے تھے. نہیں میں ٹاپک سے ہٹ گیا، میں العصر پہ آ رہا ہوں. اچھا، اس پہ آپ کا کوئی سوال اگر ہو تو آپ بلے وہ سوال کر لیں، یا کوئی چھوٹی بات کرنی ہے اپنی آبزرویشن وغیرہ، کیونکہ ہم اسٹریم کو بس بہت جلد ختم کرنے والے ہیں. Right, okay. I will not come to your stream next time because the thing is that you don't do discussions with people. That's the problem with you guys. جب بھی کوئی آپ کو کچھ چیز بتاتا ہے، آپ اس کی بات نہیں سنتے، آپ اس کو کہتے ہیں اسٹریم ختم کریں. what's going on یار؟ come on. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا، آپ نے سارا اس کی وہ بیسک. مگر بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے ابھی؟ تو آپ ان کو جواب دینا چاہیں اگر. میں تو سوال آپ سے کیا نہیں صرف، آپ کیا جواب دیں؟ نہیں، آپ نے ایک کامنٹ کیا ہے ہمارے بارے میں جو ٹاپک سے بالکل ہٹ کے ہے. نہیں، I mean it's not irrelevant to the topic. It is to the topic. Okay, come to the point, brother. Come to the point. والعصر جو ہے وہ زمانہ ہے، that's fine, we accept that. اور زمانہ اب یہ سب کی سب چیزیں جو بھی ہیں یہ پریویس کلچر، ایک قرآن کا اپنا کلچر ہے جو قرآن مجید میں ہر جگہ پہ ڈیفائن ہے، اور اس کلچر کو کمپیئر کیا ہے دوسرے کلچر سے دنیا کے جو پریویس سویلائزیشن گزری. قرآن از ان آرکیولوجی، you know, there is a lot of archaeology in the Quran in a subjective manner. اور اس میں قرآن نے اپنے کلچر کو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہوئے انسان کے بارے میں کہا ہے کہ انسان کی جتنی سویلائزیشنز تھیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، ایگری ود ہم، والعصر زمانے کے گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے. اور ورلڈ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی قسم ہے، جس طرح وہ تینی وزیتونی و طور سینی وہاں حاصل بلد میں، اب وہاں پہ بھی انسان کا ذکر ہے. تو یہ جو انسان خسارے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان جانور سے ذہنیت، عقل مندی، شعور رکھ کے ایک کلچر کریٹ کرتا ہے، اور وہ جو اپنی طرف سے کریٹ کرے گا، جیسے سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، آپ کا یہ جو سسٹم ہے جو بھی ڈیفائن کرتے ہیں، آپ کے یورپ میں سوشلزم اور کمیونزم کو مکس کر دیا، اور اس کے علاوہ جو آپ کا کیپٹلزم ہے اس کو بھی کافی چیزوں میں مکس کیا ہوا ہے. تو یہ جو انسان نظام اپنی طرف سے بناتا ہے، قرآن انہی نظاموں کو چیلنج کرتا ہے کہ یہ ان کی ایک مدت ہوتی ہے اور یہ خسارے میں ایٹ دا اینڈ گونا فنش. کیپٹلزم بھی ایسے ہی ہے، اس نے بھی ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. جیسے سوشلزم کی موت ہوئی ویسے ہی کیپٹلزم کے ساتھ بھی ہوگا. تو قرآن مجید کو تھوڑا سا بڑے پرسپیکٹو میں آ کے دیکھیں. اکنامکس، بزنس، لائف جو ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو پھر آپ ایک ترجمے کے کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. میرے سامنے تو بہت کلیئر ہے، لیکن ایک چیز جو آپ لوگ مس کر جاتے ہیں نا، جو مین پوائنٹ ہوتا ہے، جیسے کئی اور چیزوں پہ کیا ہے. I'm sorry, I'm a critical by nature, you know, so I just critique. شارٹ کریں اپنی بات کو. کیسے سر شارٹ میں کروں اس کو؟ It's a very comprehensive topic, you know. I'm trying to be summarizing. اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا، کیونکہ بہت سے اور لوگ ویٹ کر رہے ہیں. Okay, that's fine. Okay, that's my argument. اور عمل صالحات، ٹھیک ہے، اس کو آپ کیا حضرت صالح کے عمل سے ڈیفائن کریں گے؟ اللہ
نہیں میں ایک ایگزامپل آپ سے بھی کوشچن کر رہا ہوں. دس از دا جنرل نورم آف پیپل دے انڈرسٹینڈ. اور جو آپ نے نورم کی بات کی ہے, نورم اگر ہمارے یورپ میں دیکھیں کزن سے میرج شادی ہے وہ کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا, ٹھیک ہے. ہمارے مڈل ایسٹ میں پاکستان انڈیا دے آل میریڈ ٹو دیئر کزنس موسٹ آف دم. سو ادھر نورم جو ہے وہ یہ ایکسیپٹیبل نورم ہے. ڈو یو نو what is the meaning of a norm? It's a part, it's a factor of a culture. In a cultural web, you have a lot of factors, and one of them is called the norms. So thank you very much. چلیں سعید صاحب, آپ نے انسان کے اس پہ تو ایک شعر سنا دیا ہم کو نا, اب ایک شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں حق کے حوالے سے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ بھی لفظ ایک حق ہے نا. علامہ کا شعر ہے, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, میں آبلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند, اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش, میں زیر ہلائل کو کبھی کہہ نہ سکا قند, مشکل ہے ایک بندہ حق بھی وہاں اندیش, خاشاک کے تودے کو کہے کو ہے دمن. تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ حق کی بات کر رہے ہیں. ہم نے کبھی زہر کو شکرقندی نہیں بولا, زہر زہر ہے. تو پوائنٹ آپ آنسر دیں, اس کا میٹافورس میں جا رہے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ. کوئی میٹافورس میں نہیں گئے ہم. اقبال جو ہے حق کو قرآن سمجھتا ہے, وہ جو اس کی ٹرمینالوجیز میں حق کا مطلب ہے وہ تو صحیح ہے نا, وہ ڈرائیو کرتا نا حقیقت, تو ٹھیک ہے. میں اقبال کو ڈسکس نہیں کر رہا, I'm to the point. آپ نارمس کو کیا سمجھیں, نارمس کیا ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ اس پہ بحث کریں گے, نارمس کیا ہوتے ہیں. دوسرا اس پہ ایک ٹاپک رکھیں گے, نارمس کیا ہوتے ہیں. ایک دن ہم بہت جلد دوبارہ اوپن اسٹریم رکھتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو بھی طرح صحیح ہے کہ ہم ٹاپک ہی دیکھیں نا. میں آپ کو پہلے سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہا تھا لوگ خوش. سو میں آپ کو صرف اسنیپ شاٹ دینا چاہتا ہوں کہ کیا کنورسیشن ہوتی ہے ان چینلس کے اوپر جا کے. لوگ زیادہ تر آتے ہیں بہت اچھے اچھے کویشچنس لے کے, اور جب آپ ایک اسٹریم کرتے ہیں اس میں اوپینین لوگوں کی ہوتی ہے کہ بہت لمبا ہے. سو what the hell man, if you listen something for an hour, if you're tired, don't listen to it. You can always come back. It won't cost you anything. Point to be made is کہ آپ اپنی جو پینل آپ نے یہاں پہ شروع کیا ہے, آپ اس کو ماڈریٹ کر رہے ہیں. You do quite a good job. I appreciate that. لیکن اس طرح سے لوگوں کو جب وہ ایک ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں اوپینین, because this is what you are trying to do. And orthodox people, a lot of mullahs, they are against you. No wonder they call you kafir, and I don't like to use these kind of words, because ان کے پرسپیکٹو میں جو بات وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگی ان کے حد تک, لیکن وہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ کو برا کریں. اور again and again in every video I mention that you are very well educated people, so I respect you for that, and that's why I'm coming to you guys کہ کچھ ڈفرینٹ کریں, کچھ چیز ایسی کریں کہ جس سے عام سوچنے والا انسان, میری طرح کا عام انسان جو دنیا کی چیزوں میں پھنسا ہو, جو مشکلوں میں پھنسا ہو, اور اب آپ نے ایک نئی متھ جو اس طرح سے کریٹ کر دی, اور اس کو خالی چھوڑنا, اس میں فلنگ دا بلینکس رکھنا, از کوائٹ پوائزنس. یہ شکرقندی اور پوائزن کی بات ہی نہیں ہے. اس ویری کامن تھنگ کہ ہمیں آدھی گولی دی جائے اور جہاں ہمیں پوری گولی دینی چاہیے تھی وہ بھی غلط ہے. یعنی ایک آدھا سچ بولا جائے وہ جھوٹ سے برا ہوگا. یہ جھوٹ تو میں پکڑ لوں گا, لیکن جو آدھا سچ ہے اس کو پکڑنا مشکل ہے. کھل کے بات کریں اگر آپ نے کرنی, اب کس چیز کا ڈر. اور لوگ سننے والے سنتے ہیں آپ کو, and they like you. Although you are just new, I think I saw you a couple of months back. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ چینل کب کھولا ہے اور کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کا ہے. It's irrelevant. Point is کہ آپ کی wisdom کیا کہتی ہے, آپ کی observation کیا کہتی ہے. Surely you put a lot of time and you should be credited for that. اور ڈاکٹر صاحب کی میں again I respect him a lot, you know, because I've not read his translation yet. لیکن صرف یہ کہنے کا ہے کہ نہ آپ نے جو موزز ہیں ان کی according to him, you know, he wrote some books as well. So I've not read them. So I don't know what's your perspective. If you're coming on a YouTube a platform, so you should have the open mind. اور جہاں تک بات ہے کہ آپ اسپیسیفک ہو کے بات کریں, ریلیونٹ ہو کے بات کریں, لوگوں کا بھی کوئی نہ کوئی کویشچن ہوتا ہے کئی دفعہ کہ جو
کسی بیک گراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں, کسی کی جو سوچ کو چیلنج آپ نے کیا ہے, سو یو ڈونٹ گیٹ اوے ود اٹ, اور وہ ایک سویلائز طریقے سے آپ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, وہ کوئی offensive لینگویج نہیں یوز کر رہے. Like I was very polite. Yes, I was critical because it's my right to be. Because you are being critical on the other people's point of views. So I have the right. Everyone has the right of freedom to speech. So you should give that time. And this is not a seminar where you have a charge per hour or something like that. Surely your time is precious. Then be considerate that کہ اگر آپ یہ چیز لائیو سیشن کر رہے ہیں, everyone should know کہ اس میں 2-3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. آپ 5 گھنٹے کی لائیو اسٹریمنگ کر لیں, کاسٹ یو نتھنگ اپارٹ فرام یور پریشیس ٹائم. سو آپ کے سننے والے وہ اس چیز کو دھیان سے سنیں گے. ڈزنٹ میٹر کہ وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو, وہ ان کو اسٹاپ کر سکتے ہیں. اف دے آر بورڈ, اف دے آر ٹائرڈ اینڈ سلیپی, دے کین گو ٹو سلیپ. سو وہ جو چیز آپ نے ایک فارمیٹ رکھا ہوا تھا اپنی ویڈیوز میں, that's very brilliant I think, کہ آپ پہلے ٹرانسلیٹرس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ٹرانسلیشن کریں, then you have discussion. Brilliant, that's fine, there's no harm in it. لیکن جو یہ میں نے آپ کو اسنیپ شاٹ آپ کو دیا ہے, جو میری کنورسیشن آپ کے ساتھ ہوئی, آپ پینلائز کر دیتے ہیں لوگوں کو جو آپ کے ویوز سے طاقت نہیں رکھتے یا چیلنج کرتے ہیں. You feel agitated, کہ آپ تنگ ہو جاتے ہیں. انسیکیورٹی شو کرتا ہے, and there's nothing that you don't need to be insecure. You're quite well educated people, intelligent. So آپ کو comfortable ہونا چاہیے اس چیز سے, rather you become annoyed. تو اب بیسیکلی جو اس ویڈیو کو بنانے کا ایک پورا مقصد تھا, جو میری پہلی ویڈیوز میں اس طرح سے چلا آ رہا ہے, کہ والعصر کی اگر ہم ٹرانسلیشن کریں, جیسے میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ میں ہر ایک ویڈیو جو بنا رہا ہوں, I just merely started just because of you guys. یہ آپ کو بلیم نہیں کر رہا میں سمپل ایک ریزن دے رہا ہوں کہ this was the reason that I came up on YouTube and start speaking, right? So اس میں یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ جو ترجمہ آپ کرتے ہیں اور آبزرویشن کی بیس پہ دیتے ہیں, میں آپ کو ایک ایسا ترجمہ دے سکتا ہوں اپنی آبزرویشن کی بیس پر ود ایویڈنس, اور کسی نہ کسی پرسپیکٹیو سے ملا کر اس کو آپ سے ڈفرینٹ کر سکتا ہوں. But it does not mean that you are wrong. I might be wrong and you might be correct. But یہ اس طرح سے جو لوگ سننے والے ہیں ان کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. اس میں آپ کوئی ڈسکلیمر رکھیں کہ بھئی آپ کو کھلے ذہن سے آنا ہے, یہاں پہ آپ کے ویوز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. یا جو میں نے آپ کو پہلے ایڈوائز کی تھی, آپ اپنا بورڈ بنائیں, اس میں کمیٹی رکھیں, اس میں لوگ جو اتھینٹک ٹرانسلیشن کرتے ہیں, اور جہاں سے آپ کو اختلاف ہے, آپ یونیورسٹیز کے اتنے بڑے بڑے ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں اسلامک, ہر مکتبہ فکر میں ہیں, آپ ان کو اس طرح سے چیلنج کر کے ان کو رد کر کے ایک کنکلوژن دے رہے ہیں, اور عام لوگ سننے والے جو ہیں وہ اس سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, کہ کیونکہ ان کا جو اسپرچول کنیکشن ہے ریلیجن سے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. Doesn't matter whether they're religious people or not, but they still have a spiritual connection to it. یہ اگر ہندوازم کے بارے میں ہو, وہ بھی اسی طرح سے کمپلین کریں گے, بیکاز ان کا بلیف, ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں یہ جو بلیف ہے یہ وہ رول ادا کرتا ہے جو انہیں اسپرچول پوائنٹ آف ویو سے ان کو مورال دیتا ہے کہ وہ کام کریں. They carry on. غریب کے پاس کچھ نہیں ہے. ایک غریب انسان جو پاکستان کی سڑکوں پہ مزدوری کرتا ہے, اس سے صرف ایک جو چیز اس کو فری ملتی ہے وہ اللہ کا نام ہی ہے. وہ اللہ پہ بلیو ہے اس کا, جیسے اس نے سیکھا ہے. اب اس بیچارے غریب سے نہ اس کے پاس تعلیم نہ کچھ اور, اگر وہ آپ کی ویڈیو سن لے کسی فارغ ٹائم میں, کسی چائے کے اڈے پہ بیٹھ کے, اور آپ کی معاشرے سے ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کی معنی کو سمجھ کے غلط سمجھے کہ بھی نماز نہیں, جیسے آپ بڑے کلیئرلی اس میں انگلش نہیں بولتے, آپ اس میں کوئی ٹیکنیکل ٹرمنالوجیز یوز نہیں کرتے, اس میں آپ سیدھا اس کو اٹھک بیٹھک کہہ دیتے ہیں. فار ایگزامپل, میں آپ کو پن ڈاؤن نہیں کر رہا, وہ تو سلپ آف دا ٹنگ یو نو, لیکن ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ آپ خود سوچیں کہ ایک تھڑے پہ بیٹھا ہوا انسان آپ کی ویڈیو کو سنیں اور پھر اس میں یہ سینٹینس سمجھے, اور وہ آپ کو سمجھے کہ آپ بہت ایجوکیٹڈ ہیں, کہ آپ فر عربی کے ترجمے کر رہے ہیں, تو وہ سب سے پہلے جو اس کا جو ہے اسپرچولیٹی وہ ڈسٹرائے ہوگی. اس کی ذہن میں آپ شک پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی
اسلام کی جس طرح سے آپ کے اسٹینڈرڈ ہیں، جس طرح سے عام لوگوں کے اسٹینڈرڈ ہیں جو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ، آرتھوڈاکس اسکول آف تھاٹس میں ہیں، تو ان کے لیول پہ نہیں آیا. وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، وہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے پہلے سے، اور اب آپ نے اس کو ریشنلٹی یہ دے دی. چلے آپ نے ایک نفسیاتی طور پہ اس کو گلٹی سے نکال دیا، He doesn't have to feel guilty again کہ میں نماز 5 وقت کی نہیں پڑھ رہا. لیکن where did you let him be? وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ وہ اس کا مذہب سے بھی جو ہے وہ بلیو اٹھ جائے گا بہت آسانی سے. اس لیے ویری ایزی. یہ جو پہلی بات تھی کہ ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے حالات، تو اس بندہ مزدور کے اوپر آپ نے 250 کلو گرام کا وزن اور رکھ دیا اس کے ذہن کے اوپر. This is how it feels to people. Have some empathy there. Or I'm sure you're not psychopaths or anything like that. Obviously you guys are very mature. لیکن ایک نارسسزم کی جو ہوتی ہے چیز ہم سب میں ہے کہ ہم جو چیز کہہ رہے ہیں اوپینین بڑھنی چاہیے، ایسے ہو کہ ہمیں ملے توجہ، اٹینشن ملے. سو دس از دا تھنگ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو پریچ ہے. اور میری جو اگلی آنے والی ویڈیوز ہوں گی اس میں جو آپ ٹرانسلیشن جس کی کریں گے، آئی ول گیو یو، دس از مائی چیلنج ناؤ. آلدو آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، میرے پاس یونیورسٹی ہے، میرے پاس ابھی دوسری چیزیں کرنے کو ہیں. سو بٹ آئی اسٹل think okay, I need to put some time there to put a voice against this methodology, not against your views but against your methodology. So والعصر کا جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں اوپینین صرف یہ آئے گی کہ میں تھوڑا سا اس کو آلٹریٹ کر دوں گا میرے مطابق. والعصر سے مراد زمانے کی، اب قسم واو سے جو ہے جنرلی I'm not a translator by the way، لیکن ایک کلچر پرسپیکٹو سے میں اس کو دیکھتا ہوں اور مجھے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. I could have been a translator. I could have learned Arabic. No problem. I will do inshallah one day when I have time for it. And I will do gradually, So it needs to come up from inside. Internal motivation ہوگی تو میں کروں گا اس کو. آپ اگر پی ایچ ڈی کر کے ایک سیلف ایکچولائزیشن لے لیتے ہیں کہ جی I have achieved something. Yes, that's good. Good for you. So do something better for the society. Be careful what you do it. That was the whole purpose of learning through professional qualification like PhD. اور اس میں آپ جب اس چیز کو دیکھیں گے والعصر، میں آپ علامہ صاحب، علامہ غلام احمد پرویز صاحب کے ویوز کو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تھوڑی سی لچک نکل آتی ہے کہ جہاں پہ ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ بھی نکل آئے جو کہ علامہ صاحب سے اور آرتھوڈاکس سے بھی مختلف ہو. تو اس میں صرف یہی ہوگا نا کہ آپ والعصر کی قسم کھا رہے ہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ زمانے کی قسم، تاریخ کی قسم. ان ادر ورڈس تو آپ جو تاریخ کو ڈینائی کرتے ہیں وہاں پہ وہ قسم کھا رہا ہے تاریخ کی. اب میں آپ کی ساری جو فلاسفی اس کے اگینسٹ میں آپ جو تاریخ کو، حدیث کو اور سب چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے، وہاں پہ وہ قسم کھا رہا ہے. اب وہ تاریخ کہاں پہ ملے گی آپ کو جس کی وہ قسم کھا رہا ہے؟ آپ یہ کہیں گے جی وہ جنرلی ذہنوں میں ہوتا ہے. کسی کے پاس اتنی ہسٹری کا کوئی نالج نہیں ہوتا بھائی، وہ پڑھتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. کسی کو نہیں پتا کہ پلیٹو کون تھا اور جو سیکریٹس کون تھا اور جو آپ کے پیتھاگورس تھیورم آئے ہیں وہ کیا تھے، who was it. سو اتنا کسی کو نالج نہیں ہوتا میرے بھائی. سبھی لوگوں کو کچھ کہیں سے کچھ پڑھنا پڑتا ہے. ایون جو ٹرانسلیشن کے معنی ہے، اب بشر کے معنی آپ نے خود تو نہیں نکالے نا قرآن مجید سے. بشر کے معنی کہیں نہ کہیں پہ ڈیفائن کیے گئے ہوں گے کسی ڈکشنری میں جو کہ بہت عرصے میں لکھی گئی ہوگی، وہ بھی تاریخ میں لکھی گئی ہے. سو بیئر ان مائنڈ. سو والعصر تاریخ کی قسم ہے یہ، ٹھیک ہے. ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ازمز ہیں جیسے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کہا، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، کہ جو ازمز ہیں کمیونزم، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم اور پتہ نہیں کتنے ازم انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ خسارے میں جائیں گے. یعنی کہ جو سسٹمز ہم بناتے ہیں اپنی سوچ کو رکھتے ہوئے. اینڈ شیورلی دیر از اے ریسیشن ایٹ دا اینڈ آف دا year is coming, God forbid, but it looks like it. So this capitalism is on its last breathing space, but there might be another ism after that. اور ہو سکتا ہے سوشلزم کی کوئی ملی جلی شکل ہو، تو وہ خسارے ہی میں جائے گا. اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا
اب تلقین سے کیا مراد لیں گے کہ ایک دوسرے کو تلقین ہی کرتے رہو. سب سے پہلے تو یہ ہوگا نا کہ پہلے آپ وہ چیز فالو کرو, تو وہ بھی ایک ایمبیگوٹی میں چلا جائے گا آپ کی ٹرانسلیشن سے. اس کو بہت آسانی سے سمجھا بھی جا سکتا ہے اور بہت آسانی سے ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے. آپ کہیں گے کانٹیکسٹ میں دیکھو, لنک کرو, یہ کرو, دیٹس فائن. دس از واٹ orthodox people have done. They've done a lot of work. They've gone through a lot of processes. You're not just the one who have done it. There's more self-actualization there, to be honest. And they got refereed. So ہو سکتا ہے اس میں کافی مجھے اختلاف ہے کہ یہ حدیثوں کی کتابوں کو قرآن سے ایسے نہیں مطابقت کرنی چاہیے. I agree with you on so many points. لیکن آپ کے جو ایک صاحب ہیں, وہ جو مغل بھائی ہیں, اب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو آف سائڈ ہو جاتی ہیں تھوڑی سی. وہ بھی ٹرانسلیٹر ہیں. میرا مقصد آپ لوگوں پہ کو فنگر ریز نہیں کرنا, لیکن میں آپ کو جنرلی پوائنٹ آف ویو سے دے رہا ہوں کہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ ان میں مطابقت کئی دفعہ نظر نہیں آتی. اینڈ دین یو شو سم لیک آف کامنٹس وچ از گڈ, یو نو, کہ آپ اپنی لمٹ بھی سمجھتے ہیں. آپ نے ٹرانسلیشن نہیں کی, مومنین کی جب بات ہوئی, ایک آپ کے ویور نے کمنٹری اس پہ کوشچن کیا اور آپ نے honestly اس کو تو so you know what are the ethics, what are the boundaries, go little bit further than that. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو اصل میں سورہ عصر کی جو چیز ہے وہ ایک کلچر کو ڈیفائن کرتا ہے قرآن مجید میرے مطابق. اب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں 100%. اب وہ کلچر کیا ہے, اس میں ویلیوز آئیں گی, کیونکہ جب کلچر کو آپ دیکھیں گے اس کے کافی فیکٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر بلیف ہے, ویلیوز ہیں. اور if I can find an image, okay, maybe for the next video میں اس پہ ایک سیپریٹ ویڈیو بنا کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ بھی ایک ویو ہے. if you haven't looked at it, please look at it. so اس پہ سمپل یہ ہے کہ آپ کا جو کلچر ہے, کلچر کی فارمیشن جو ہے وہ آرگنائزیشنل پرسپیکٹیو میں ہے, لیکن وہ پوری ایک سوسائٹی کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں جو فیکٹرز ہیں وہ حصے ہیں جو کہ ایک کلچر کو بناتے ہیں. the way we do things around here, the paradigm. اور اس کے اندر بلیف, سٹوریز, ہیروز, ولنز, اور آپ کی جو پاور سٹرکچر ہے, سینٹر آف کمانڈ پاور کس کے ہاتھ میں, یہ ساری کی ساری چیزیں ایک کلچر کو اگر ہم نے اسٹڈی کرنا ہے تو ہم ان فیکٹرز سے گزرتے ہوئے سمجھ سکتے ہیں کہ بھی کلچر کیا ہے. Now this is one of the theories. Surely there is a lot of people, scholarly people, you know, with a lot of knowledge and understanding of culture from organizational perspective. لیکن اس organizational perspective کو ہم as a society بھی اپلائی کر سکتے ہیں. This is also done by so many other empirical researchers. So یہ چیز اگر آپ سمجھیں, اس چیز کو اگر انڈرسٹینڈ کریں, تو پھر آپ کو یہ قرآن مجید کا جو بھی ٹرانسلیشن جس طرح سے بھی آپ کریں, اس کو مختلف لنگوں میں کریں یا اس کو آپ یو کانٹ گو سائڈ ویز. the only gap that is exist کہ لوگ ایک پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں جو کہ آپ کا احادیث کا پرسپیکٹیو ہے, جس سے آپ کی قرآن کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. دوسرا پرسپیکٹیو آپ لوگوں کا ہے کہ آپ ٹرانسلیشن کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. اب جو حدیث کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں, شیعہ اپنی حدیث کی دیکھیں گے, سنی اپنی حدیث سے دیکھیں گے, اہل حدیث اپنی حدیث سے دیکھیں گے. اینڈ دیر آر سو مینی ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز. اور جو مجھے نظر نہیں آیا جہاں پہ گیپ ہے وہ کلچر پرسپیکٹیو ہے, جس میں آئی ایم سیئنگ دیٹ اگین اینڈ اگین. اور آپ اپنی کنورسیشن میں کلچر کے کئی ایلیمنٹس کو ڈیفائن وہ کرتے ہیں, لیکن ان کو دبا دیتے ہیں کہ آپ کو اس کا میرا تھوڑا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. دس از دا اونلی آبزرویشن, آئی مائٹ بی رانگ. اور کلچر جو ہے وہ بنیادی چیز ہے قرآن کو سمجھنے میں, کیونکہ ہم لوگ کلچرسٹ ہیں, ہر سوسائٹی کلچرسٹ ہے. میری گلی میں جس طرح سے جو مذہب فالو کیا جاتا ہے, موسٹ لائکلی آئی ول بی فالوئنگ دیٹ, the way we do things around here in this محلہ, you know, this street, this is the way we do things around here. So if you go to New York, they will be different. اور پھر چیلنج اس کا کیا ہے کہ کلچر کے اندر سب کلچر بھی ہوتے ہیں. یعنی نیو یارک کی سٹی میں آپ کی مینہٹن کی جو مین بولے وارڈ ہے, وہاں پر ہو سکتا ہے ایک مسجد ہو, وہاں پہ مسلمانوں کا ایک سب کلچر ہو, اور ایک اٹیلین وہاں پہ ہوں, ان کا اپنا کلچر ہوگا. سب کلچر as well. As a whole, نیو یارک کا اپنا ایک کلچر ہے. The same goes for London or Birmingham, Manchester, you know, Lahore, Karachi. So it exists
within society that you have multicultural societies. That's what we call them. So आप इतनी बुनियादी चीज़ को अगर आप observe नहीं करेंगे, so first of all you need to be expert on cultural studies. Then you examine Quran. It will be very, very transparent and clear to you. Then there will be only one type of translation will come to you, or the meaning will come to you. It will be one. आपको मफ़हूम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So thank you very much. Hopefully आप ये strike नहीं करेंगे. मैंने सिंपल आपकी एक अपना section वहाँ पे दिया है. I didn't say anything bad. I just a critique. You didn't have time. I have time for this, so I've done that. So inshallah, see you in the next video. Assalamu alaikum.